बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज हुकूमत की तरफ से कौमी असम्बली में एक ऑर्डीनेंस पेश किया जाना था और ये है वो ऑर्डीनेंस जो 20 मई को जारी हुआ था। गज़ट ऑफ पाकिस्तान में 29 मई को आया। ये कुलभूषण यादव के बारे में ये ऑर्डीनेंस है, लेकिन अपोजिशन ने इसकी शदीद मुखालफत की, बल्कि मुज़ाहमत की और कोरम की निशानदेही कर दी और ये ऑर्डीनेंस जो है ये आज कौमी असम्बली में पेश नहीं हो सका और फिर बड़ी धुआंधार तकारीर हुई। तो ये मसला क्या है? हुकूमत जो है ये ऑर्डीनेंस क्यों पेश करना चाहती थी? अपोजिशन इसकी मुखालफत क्यों कर रही है? मामला क्या है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि जी वो कोई NRO देना चाहते हैं या NRO दे चुके हैं। तो ये सारा जो मामला है ये है क्या? और इसके अलावा इतना कशीदा माहौल है, तो इस कशीदा माहौल में हुकूमत और अपोजिशन मिलकर नैब कानून में तब्दीली के मामले पे कोई इत्फाक राय कर सकते हैं? इस पर भी बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं आज जनाब फवाद चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी। उनसे ये भी पूछना है कि हम रोयत हिलाल के साथ जाएँ या वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ जाएँ, ईद किस दिन मनाएँ? लोग बड़े कन्फ्यूज़ हैं। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, रुकन कौमी असम्बली, और मोहतरमा नाज बलोच साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली। सबसे पहले फवाद चौधरी साहब ज़रा ये बताएंगे कि ये क्या मामला है? एक ऑर्डीनेंस आज पेश होना था कौमी असम्बली में और अपोजिशन ने उसकी मुखालफत की और फिर कोरम की निशानदेही हो गई और वो ऑर्डीनेंस पेश नहीं हो सका। तो ये क्या ऑर्डीनेंस का कुलभूषण यादव से क्या ताल्लुक है? ज़रा हमारे नाजरीन को समझाएंगे आप। ये हुआ ये था कि आपको मालूम है कि कुलभूषण यादव नाम के एक जो हिंदुस्तानी फौज का एक जो ऑफिसर था वो पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में अरेस्ट हुआ। उसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी में मुलव्वस है। उसके ऊपर कोर्ट मार्शल हुआ। कोर्ट मार्शल में उसको सज़ाए मौत हुई। उसके बाद अपील हुई कोर्ट मार्शल में और वहाँ पर भी जो है वो सज़ा बरकरार रही। हिंदुस्तान ने जो ये सज़ा है इसको चैलेंज कर दिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और हिंदुस्तान ने ये मौक़िफ़ लिया कि हमारे दरमियान मुआहदा है कि जब भी कोई इस तरह का पकड़ा जाएगा आप उसको काउंसलर एक्सेस देंगे, और आपने उसको काउंसलर एक्सेस नहीं दिया। और नंबर 2 ये कि इसको जो सिविल इदारे हैं यानी सिविल आपका सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम, उसमें आपने इसको रिव्यू का जो है वो मौका नहीं दिया। वहाँ पर बड़े लंबी इसके ऊपर आर्गूमेंट्स हुए और आपने खुद भी उसको कवर किया, बहुत तवील उसके ऊपर जो है वो केस चला। उसमें ICJ ने ये पाकिस्तान की जो बात है ये मान ली कि इसको बिल्कुल सही ये था, अरेस्ट हुआ और उसका जो है वो सारा ट्रायल वगैरह और पाकिस्तान की जो फौजी ट्रायल है उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है। लेकिन उन्होंने साथ ये कहा कि आप इनको एक्सेस दें सिविल कोर्ट्स तक जो है रसाई का। अब ICJ के उस फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये ऑर्डिनेंस जो है वो लाया गया और उसके ऊपर जो है ये तो फ्रैंकली अब तो पॉलिटिक्स ही हो रही है। वो पीपल्स पार्टी और PMLN और ये वो वाला कर रहे हैं। हकीकत ये है कि इस ऑर्डिनेंस में सवाए इसके कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो फैसला है उसकी इम्प्लीमेंटेशन उनके हुक्म के मुताबिक जो है वो की जा रही है। और इसमें तमाम जो आप समझिए कि इसमें तमाम जो नेसेसरी इदारे हैं, तमाम जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, तमाम जो हमारे कानून के इदारे हैं, तमाम जो पॉलिटिकल इदारे हैं, उसकी मशावरत से ये ऑर्डिनेंस है। अच्छा जी, खुर्रम दस्तगीर खान साहब, तो अगर ये ऑर्डिनेंस जो है ये पाकिस्तान की ऑब्लिगेशन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के तहत हो रहा है, जैसा कि फवाद साहब बता रहे हैं, अपोजिशन इतनी मुखालफत क्यों कर रही है? नाम इसका रखा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन ऑर्डिनेंस, पर असल में तो ये कुलभूषण सहूलतकारी ऑर्डिनेंस है ना इस हुकूमत का, कि ऐसे हकूक जो गालिबन पाकिस्तानी शहरियों को भी हासिल नहीं, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट में सज़ा हुई है, मिलिट्री कोर्ट में अपील भी रिजेक्ट हो गई है, वो एक जासूस दहशतगर्द को इस हुकूमत ने दिए हैं। और ये कौन सा कौमी मफाद है जो ये ऑर्डिनेंस पूरा करे, ये हम जानना चाहते हैं। दूसरा ये सवाल बड़ा गहरा है कि ये ऑर्डिनेंस 49 दिन पाकिस्तान के अवाम से और पार्लियामान से खुफिया रखा गया, मख्फी रखा गया। 8 जुलाई को ये फॉरेन ऑफिस में एक ब्रीफिंग हुई, उसमें कौम के ये सिर्फ ये कहा गया कि ये एक ऑर्डिनेंस इशू हुआ जिसके तहत उसको इजाज़त है। और अब 64 दिनों के बाद पार्लियामान के सामने उसका मुसवदा आया है। हमारा सवाल ये कि अगर आपने चोरी नहीं की तो फिर आपने तलाशी क्यों नहीं दी 64 दिन? अच्छा, आपने क्यों नहीं हमें बताया? एक सवाल है यहाँ पे कि ये ऑर्डिनेंस जो है, जो मेरे
پاس کاپی ہے. یہ 20 مئی کو جاری ہوا ہے اور 29 مئی کو یہ گیزٹ آف پاکستان میں آ گیا. اس دوران میں بجٹ سیشن ہوا تو اپوزیشن کیوں خاموش رہی اور کیا قانون کے مطابق اس وقت یہ حکومت نے ہمیں کہیں بھی یہ پبلش نہیں کیا, کہیں کوئی اعلان نہیں کیا کہ یہ آرڈیننس ایشو کیا ہے. قومی اسمبلی 5 جون سے 30 جون تک سیشن میں تھی, 8 جولائی سے لے کر اب آج 23 ہو گئی ہے سیشن میں ہے. اس دوران حکومت کی اوبلیگیشن تھی 5 تاریخ کو, جس دن 5 جون کو سیشن شروع ہوا, کہ وہ اس کو لے کرتے. انہوں نے اس کو خفیہ رکھا. سوال جو اٹھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت جو کشمیر کی آزادی کے معاملے میں مفلوج ہے, وہ کلبھوشن کی آزادی میں اتنی انٹرسٹڈ کیوں ہے؟ اسی لیے ہمیں اس میں سے جو ہے ایک تعفن اٹھ رہا ہے اس آرڈیننس میں. اس تعفن کو کہتے ہیں سودے بازی, اس کو کہتے ہیں کمزوری, اس کو کہتے ہیں پاکستان کے مفادات پر سودے بازی. یہ وہ تعفن اٹھ رہا ہے. اور جو دیکھیں نا جی, اس میں یہ جو پبلش کیا ہے اور ابھی قوم کے سامنے بھی آ جائے گا, مین آرڈیننس میں کوئی چیز نہیں ہے. مین آرڈیننس بڑا سادہ سا ہے. نیچے ایک ایکسپلینیشن دی گئی ہے جو پڑھنے والی ہے کہ جی یہ جو ہے promulgation of this ordinance against the order of the military court existing prior to the promulgation of this ordinance. خاص حقوق اور سہولت پیدا کی گئی کلبھوشن یادو کے لیے کہ وہ جناب اپیل کر سکیں. اور جو آخری چیز جو ہم نے کل دیکھی ہے, پتہ نہیں یہ ہمیں کس قسم کے نظارے فسطائی حکومت نے دکھانے تھے, کہ پاکستان کی حکومت جاسوس دہشت گرد کی اپیل کے لیے وکیل ڈھونڈ رہی ہے, حکومت پاکستان, کیونکہ اس نے اپیل کرنے سے انکار کر دیا ہے. تو یہاں یہ ایسی حکومت ہے جو بھارت کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے دوسرے جو بھارت کے اہلِ آقا ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مودی کی یاری ہے وہ اب لکھا ہوا تحریری ثبوت آ گیا قوم کے سامنے اور پارلیمان کے سامنے. اچھا, اس میں ناز بلوچ صاحب, بلاول صاحب جو ہیں وہ آج بہت دھواں دھار اس میں تقریر کر رہے تھے, اور انہوں نے اس احسان اللہ احسان کو بھی اس میں شامل کر دیا کہ اس کو بھی NRO دیا گیا ہے. اور تو یہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو مخالفین کہتے تھے پیپلز پارٹی کو سیکورٹی رسک ہے, تو اب پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہے تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کو کہہ رہی ہے مودی کا یار. آپ کے خیال میں یہ ایک دوسرے کی حب الوطنی پہ شک کرنا یہ مناسب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حب الوطنی کے اوپر جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ حب الوطنی پہ شک کرنے کا جو ایک رویہ چلتا آ رہا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ سرٹیفکیٹ ہم پاکستانی ایک دوسرے کو نہ دیں تو بہتر ہے. ہم سب ایکول پاکستانی ہیں اور ایکولی پیٹریوٹک ہیں. بات یہ ہے کہ 5 اگست کو اس لاک ڈاؤن کے جو کشمیر میں لاک ڈاؤن ہے اس کو 1 سال ہونے والا ہے, اور ایسے میں آپ زخم میں نمک چھڑکنے کے لیے اگر کلبھوشن یادو کے لیے راتوں رات خفیہ طور پہ آرڈیننس لے کر آ جاتے ہیں تو سوال اٹھتا ہے کہ مودی کے یار آپ ہیں یا جن کو آپ کہتے تھے وہ مودی کے یار ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیے, ایک ایسا انڈین سپائی جو کہ ایڈمٹ کر چکا ہے کہ اس نے پاکستان میں دہشت گردی کی, انسرجنسی کی, اس کے لیے تو آپ کو بڑی ہمدردی ہے, لیکن پاکستان میں جو ووٹ سے الیکٹ ہو کر سیاستدان پارلیمان میں آتے ہیں, اس پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے فرنٹ بینچر سے آپ کو اتنی نفرت ہے کہ آپ نے ان کو وار پریزنرز کی طرح ٹریٹ کیا. مرد ہو یا عورت, آپ نے بگدر بندوں میں ڈال کے دھکیل کر ان کو تذلیل کرنے کا کوئی آپ نے موقع نہیں جانے دیا. تو یہ جو دوہرا معیار ہے اور جو حکومت کی جو آپ توجہ کہیں یا حکومت کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ تو ہمیں بڑی خوفناک نظر آ رہی ہیں. یعنی کہ ایک طرف آپ ایک سپائی کو جن کو خود جو ہے سزا یافتہ ہیں اور جو کہ ہماری ملٹری کورٹ سے ان کو سزائیں مل چکی ہیں, ان کے لیے آپ نرم گوشہ رکھ رہے ہیں, اور پاکستان میں رہنے بسنے والے محب وطن پاکستانیوں کے خلاف جو ہے آپ بیٹھ کر چارج شیٹ لگا کے ان کو نیب جیسے ایک فرینکنسٹائن جو تھا نا اس کے حوالے آپ نے کر دیا, جو کہ اس PTI کو بھی ایک نہ ایک دن ضرور کھائے گا. اچھا, میں فواد صاحب آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ یہ انہوں نے ناز بلوچ صاحبہ نے 5 اگست کا ذکر کیا ہے. اگر ہم پچھلے 1 سال کے کچھ جو واقعات ہیں ان کو اگر سامنے رکھیں تو پچھلے سال 2 مارچ 2019 کو ایک انڈین ایئر فورس کا جو ونگ کمانڈر تھا ابھینندن, اس کو پاکستان نے ریلیز کر دیا, کہا کہ ہم گڈ ول جیسچر کے طور پر ریلیز کریں, اس کو ریلیز کر دیا. اور پھر 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے کشمیر میں آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر دیا. پھر 9 نومبر 2019 آیا, یوم اقبال کے دن ہم نے کرتارپور راہداری کھولی, جو کہ بظاہر اس سے جو سکھ برادری ہے بڑی خوش ہوئی, لیکن انڈیا کی حکومت کی طرف سے, مودی کی طرف سے کوئی خیر سگالی کا مظاہرہ نہیں ہوا, کوئی پازیٹیو
انہوں نے جیسچر نہیں دیا اس پر. پھر ابھی اس سال 13 جولائی 2020 کو یوم شہدائے کشمیر تھا, تو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے واگا بارڈر کو کھول دیا گیا, اور اب یہ کلبھوشن یادو کو نہ صرف 3 دفعہ کونسلر رسائی دینے کا فیصلہ ہوا بلکہ یہ آرڈیننس بھی جاری ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ اس میں حکومت پاکستان کی کچھ انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہوں, لیکن ایک عام آدمی کا سوال یہ ہے کہ یہ ہم نے ابھینندن سے لے کے کلبھوشن تک یہ جو کچھ بھی کیا ہے, اس کے عوض, اس کے ریٹرن میں کشمیریوں کو کیا ہندوستان نے سہولت دی ہے؟ آسیہ اندرابی سے لے کے یاسین ملک تک جتنے بھی کشمیری قیدی ہیں وہ دلی کی تہاڑ جیل میں ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے. تو ہم تو کلبھوشن کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہے ہیں, لیکن جو ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں ہندوستان, ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک تو نہیں کر رہا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو بڑی تہا پسندانہ سوچ ہوگی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ چونکہ ہندوستان وہاں پہ تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے تو ہم لوگوں کو تشدد کا نشانہ کیوں نہیں بنا رہے. یہ تو میرا خیال ہے بڑی انتہا پسندانہ سوچ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جن چاروں باتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے, یہ چاروں باتیں بہت ہی اہم نیشنل سیکیورٹی ایشوز ہیں, اور اس کے اوپر ایک سیریس ڈیبیٹ چاہیے. ایسے نہیں ہے جیسے اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے اوپر ہلا ہلا شروع کرتے ہیں. یہ چاروں بہت ہی سیریس انسیڈنٹس ہیں, اور ایچ انسیڈنٹ ڈیزرو اے ویری لانگ ڈیبیٹ تاکہ لوگ اس کو سمجھیں. پہلی بات فار ایگزامپل آپ نے کرتارپور راہداری کی, وہ نریندر مودی کے لیے تو اوپن آپ نے نہیں کی ہے, وہ تو پاکستان نے بتایا ہے دنیا کو کہ جب ایک فاشسٹ حکومت ہندوستان کے اوپر قائم ہے, جب ایک نازی نازی جو ہے ان کا نام ماننے والا بھارتیہ جنتا پارٹی کا وزیر اعظم ہندوستان میں منتخب ہے, تو پاکستان اس کے برعکس ایک پروگریسو سوچ رکھنے والا, ایک متوازن سوچ رکھنے والا ملک ہے, اور ہم یہاں پہ اقلیتوں کو وہ محبت دیتے ہیں, وہ تحفظ دیتے ہیں جو کہ دنیا کو ہر ملک کو دینی چاہیے. اسی طریقے سے جب آپ نے بات کی ہے جو بھی آپ کنسیشنز کی بات کرتے ہیں, واگا بارڈر نہیں, یہ 13 جولائی کو یوم شہدائے کشمیر کا دن ہی چننا تھا اس پہ ہندوستان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. نہیں, ابھی وہ تو پھر روز ہی کوئی نہ کوئی دن تو ہوتا ہے نا. آپ دیکھیے, بلکہ ضروری ہے اس کو چننا. اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کشمیر کے لوگوں کو بتایا کہ یہ دیکھیں ہم کشمیریوں کا ساتھ کیا سلوک چاہتے ہیں, اور ہم آپ یہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, اور آپ اپنے اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. یہ تو بہت ہی اچھا کمپیریزن تھا. دوسری بات فار ایگزامپل ابھینندن کو جب آپ نے واپس کیا, پوری دنیا نے اس جسٹس کو اپریشیٹ کیا. پلوامہ کے اوپر آپ بتائیے کہ پاکستان کی پہلی بار ایک طویل عرصے کے بعد کیا دنیا کے ہر بڑے اخبار نے, کیا دنیا کے ہر بڑے میڈیا ہاؤس نے پلوامہ کے جنگ میں پاکستان کے موقف کا ساتھ دیا یا ہندوستان کے موقف کا ساتھ دیا؟ پاکستان کے موقف کا ساتھ دیا. اسی طریقے سے جو اقدامات بھی آپ نے باقی باتیں کی ہیں, اگر ایک ایکسٹریمسٹ جنتا بھارت کے اوپر قابض, ایک ایسا وہاں پر ایک سمجھیے کہ فاشسٹ رجیم اگر وہاں پہ قابض ہے, تو کیا ہمارے لیے یہ بنتا ہے کہ ہم بھی فاشسٹ ہو جائیں, ہم بھی ان کا جواب ویسے دیں کہ جیسے وہ دے رہے ہیں؟ نہیں, لیکن فواد صاحب بڑے ادب سے عرض ہے کہ کلبھوشن یادو جس نے پاکستان میں دہشت گردی کا اعتراف کیا ہے, اس نے یہ کہا ہے کہ میں BLA کے ساتھ مل کر بلوچستان میں دہشت گردی کرواتا رہا ہوں, اس کو اتنی زیادہ فیسلٹی دینے سے کیا پاکستان کا دنیا میں امیج بہت اچھا ہو جائے گا اور کشمیریوں کو اچھا میسج ملے گا اس کا؟ مثال کے طور کے اوپر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان یہ کہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت اہمیت نہیں ہے, ہم کسی انٹرنیشنل معاہدے کو نہیں مانتے ہیں, اور اگر آپ کوئی فیصلہ دیں گے بھی تو ہم اسے جوتے کی نوک پہ رکھیں گے. اگر آپ کا یہ موقف ہے تو ظاہر ہے میرا موقف تو یہ نہیں ہو سکتا. جی, آپ اس پہ کیا کہیں گے خرم صاحب؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہ حکومت تھی جو کلبھوشن کو بطور ایک وہ جو فواد صاحب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ورڈکٹ کی بات کر رہے ہیں, اس کو پاکستان جوتے کی نوک پہ لکھ سکتا ہے؟ جی, پاکستان اگر چاہے تو آج اس کا ریفرنس بھی دیا کہ مارچ 2018 میں پاکستان نے لکھ کر بھیجا تھا کہ ہم اس معاملے میں پوری جیورسڈکشن نہیں مانتے کورٹ آف جسٹس کی, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, اور یہ پاکستان کا حق ہے کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس UN کا ایک ذیلی ادارہ ہے, اور اس کے چارٹر میں ہے کہ جب تک تمام پارٹی جتنی جیورسڈکشن پر ایگری کریں. آپ کی حکومت گئی تھی نا اس میں, آپ کی حکومت گئی تھی. جی, ہندوستان کی حکومت گئی تھی, ہم نے اس کا جواب دیا, ہمارے خیال میں یہ بہتر تھا اس کا جواب دینا. اب بات یہ ہے, ان کے پاس پارلیمان تھی, 2 سال ہو گئے ہیں, اگر یہ واقعی اس کو ریزسٹ کرنا چاہتے تو اصل میں یہ جو مودی کے یار کا جو آرڈیننس آیا ہے, اس کی جگہ یہ پارلیمان کے پاس آتے اور کہتے کہ پارلیمان یہ کہے
کہ ہم اس کیس میں پاکستان کی سوورنٹی کو اسرٹ کریں گے. اور یہ یاد رکھیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ آج نہیں آیا, اس کو 1 سال سے اوپر ہو گئے آئے ہوئے, تو لہذا ان کے پاس بہت وقت تھا. لیکن یہاں جو اصل جس کا اپلائی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات ملٹری کورٹ, پاکستان کے ملٹری کورٹ کی جب سزائے موت موجود ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کرتے اور کشمیریوں اور پاکستانی کی خواہشات کا خون کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اس کا جواب ذرا دے دینا چودھری فواد صاحب, پھر میں ناز بلوچ سے بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جورسڈکشن کا فیصلہ ہے یہ تو خود خرم دستگیر صاحب میرا خیال ہے اس وقت ڈیفینس منسٹر ہی تھے جب یہ فیصلہ آیا تھا. اس کے بعد انہوں نے اس فیصلے کو ایکسیپٹ کیا اور پاکستان نے ری جوائن کیا پروسیڈنگز کو, اور اس کے بعد یہی ہوتا ہے. اور جو انہوں نے خرم دستگیر صاحب نے اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل درست فیصلہ کیا, کیونکہ آپ عدالت کی جورسڈکشن کو چیلنج کرتے ہیں. اگر وہ عدالت آپ کی بات سے ایگری نہیں کرے پھر آپ میرٹس کے اوپر جوائن کرتے ہیں. یہ تو نہیں کہ آپ روز کے اوپر نہیں بیٹھ جائیں گے گھر کے اوپر. ایگزیکٹلی آپ نے وہ فیصلہ کمپلائی کیا. اسی طریقے سے اب آئی سی جے نے جو فیصلہ دیا ہے وہ انٹرنیشنلی ہمارے اوپر بائنڈنگ ہے. اگر آپ ویسے پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں, کھیلنا چاہتے ہیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے. ادروائز وہ آپ نے کیا. ادروائز ویسے تو دیکھیے یہ سارا کھیل جو اس وقت پی ایم ایل این کر رہی ہے اس کا مقصد کوئی کلبھوشن کے معاملے کو اٹھانا نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی جو سزا ہے اس کی ایگزیکیوشن کے اوپر کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ ڈیلے کر سکتے ہیں, کیونکہ میرٹس کے اوپر اس کا کیس بہت سٹرونگ ہے اور ان کو پتا ہے کہ اپیل کے اوپر میں بھی جو ہے جو اس کی ایگزیکیوشن کے اوپر چونکہ میرٹس کے اوپر کیس بڑا سٹرونگ ہے تو اس کو جو ہے وہ شاید ریلیف اس طرح کا نہ ملے. سو اگر آپ کو یاد ہو نواز شریف صاحب جو لندن میں اپنے ان مشہور اپارٹمنٹس کو جن کو اب تک کہتے تھے کہ ہمارے نہیں ہیں ان کے سامنے کھڑے تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کلبھوشن جادیو کا نام کیوں نہیں لیتے, تو انہوں نے کہا پھر اس طرح تو ہمارے بھی بہت ہیں. اچھا پی ایم ایل این کی فلسفی ہے, پی ایم ایل این کی اسٹریٹجی اور خصوصاً نواز شریف صاحب کی جو اپنی ہے پوری قوم کو پتہ ہے. میرا اپنے بھائی کو چیلنج ہے کہ کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہے, یہاں ایک ریزولوشن لے کر آئیں اور کہیں کہ ملٹری کورٹ کے فیصلہ جو ہے کلبھوشن جادو پہ اس پر فوری عمل درآمد کیا جائے. پوری پارلیمان ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. اچھا ناز بلوچ صاحب, جو آپ نے 5 اگست کا ذکر کیا تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اب 5 اگست آنے والی ہے اور 5 اگست 2019 کو ہندوستان جو ہے اس نے کشمیر کو باقاعدہ اس پہ آئینی قبضہ کر لیا ہے. اب یہ جو ہم ڈبیٹ کر رہے ہیں پاکستان میں, تو یہ جو ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں وہ جب یہ ڈبیٹ سنیں گے تو وہ کیا سوچیں گے؟ 5 اگست آ رہی ہے تو ہمیں پہلی جو اینیورسری ہے 5 اگست کی کیا کرنا چاہیے کشمیریوں کے لیے؟ دیکھیں اگر آپ حامد میر صاحب حکومت سے پوچھتے ہیں تو وہ تو یہ کہتی ہے کہ جمعے کے دن آدھے گھنٹے باہر آ کے کھڑے ہو جاؤ, اور وہ بھی ایک جمعے کو ہوا, اس کے بعد تو پھر ہم نے دیکھا بھی نہیں, پورے سال میں ایک ہی دفعہ ہوا. تو یہ حکومت کی پالیسی ہے کشمیر ایشو کے اوپر, اور اس وقت کے اس لاک ڈاؤن کے اوپر جو جرم اور بربریت کی داستان رقم کر چکی ہے, اور وہ 3 سال کا جو بچہ اپنے نانا کی ڈیڈ باڈی کے اوپر بلک بلک کے رو رہا تھا, دنیا بھر کو اس نے جگا دیا, لیکن ہمارے ملک میں ابھی تک حکومت نہیں جاگی اس ایشو کے بعد بھی. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں حامد میر صاحب, آج ملک کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی یاد آتی ہے, کیونکہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ برے وقت میں بھی جب ان پہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ان پہ تنقید اور کیسز کیے جاتے تھے تب بھی انہوں نے اس زمانے میں بھی ڈیلیگیشنز کے لیے انہوں نے مشاورت کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ ملک میں ڈیلیگیشنز بنائے جائے پارلیمنٹیرینز کے, اور وہ دنیا بھر میں جا کے کشمیر کے کیس کو فائٹ کریں. آج ہم انٹرنیشنلی اتنے ویک کیوں ہیں؟ آج ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے سامنے ہم کیا کہیں ان کو؟ کیونکہ آپ نے انٹرنیشنلی اپنا کیس فائٹ نہیں کیا. اور یہ 1 سال پہلے بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ تجویز آئی تھی, راجہ پرویز اشرف صاحب نے بات کی, بلاول بھٹو صاحب نے یہ بات کی کہ خدا را اس معاملے پہ ہم سب ایک ہونا چاہتے ہیں, لیکن یہ حکومت ابھی ہم ایک ہو سکتے ہیں. 5 اگست آ رہی ہے, دیکھیں کشمیر ایشو پہ تو ہم 2 قدم نہیں 100 قدم آگے کھڑے ہیں, لیکن حکومت کا جو موقف ہے وہ بدلنا پڑے گا کہ جمعے کے دن آدھے گھنٹے کا احتجاج اس سے کام نہیں چلے گا. اچھا فواد چوہدری صاحب, آپ کا کشمیر پہ ہمیشہ بڑا بھرپور اور زوردار موقف رہا ہے, تو 5 اگست آ رہی ہے, کوئی آپ تجویز پیش کریں گے کہ 5 اگست کو ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ جو کشمیری ہیں وہ ان کو یہ لگے کہ پاکستان جو ہے وہ واقعی ہمارے ساتھ بھرپور طریقے سے کھڑا ہے؟ پہلے تو ان شہیدوں کو عزت دیں جو ایل او سی کے اوپر شہید ہوئے ہیں, اور میرے تو علاقے کا جہلم کا ہمارا تو کوئی گاؤں نہیں ہے جہاں پہ کوئی فیملی ہماری نہیں ہے جہاں کے اوپر لوگوں نے اپنا لہو سے خراج پیش نہیں کیا کشمیر کو. اور 1965 سے لے کر کے اب تک, بلکہ 1947 سے لے کر کے اب تک ہمارے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, اور انہی شہادتوں کے صدقے اس وقت جو ہے وہ پاکستان قائم اور دائم ہے انشاءاللہ تعالی. اور پہلے تو ہمیں اپنے ان شہیدوں کو ریکگنائز کرنا ہے
ان کی فیملیز کو ریکگنائز کرنا ہے جنہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں کشمیر کے لیے. اور پھر جو کشمیر کے لوگ ہیں ہمیں ہر صورت میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط بات ہے، چاہے وہ ناز بلوچ ہوں یا خرم دستگیر ہوں یا میں ہوں یا کوئی اور ہو، حامد میر ہوں، ہم تمام جو ہیں ہم اپنے اختلاف بالائے طاق رکھ دیتے ہیں جب کشمیر کی بات آتی ہے، اور ہم سب کشمیر کے لیے کرتے ہیں. 3 جنگیں پاکستان لڑ چکا ہے کشمیر کے لیے، ہمارے ہر جگہ سے کشمیر کے لیے ہم نے جو ہے وہ لہو بھی دیا ہے، ہم نے لہو کا دان بھی دیا ہے، اور ہم کشمیر کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں اس کے لیے مزید بھی ہم جو کچھ کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، اور ہمیں تیار رہنا چاہیے. اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بالکل میں آپ کی تجویز سے متفق ہوں. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک مشترکہ اور متفقہ طور کے اوپر یہ پیغام دینا چاہیے. ہماری اپنی لڑائیاں ہیں، ہمارے اپنے اختلاف ہیں، بٹ اگر کشمیر کی بات آئے گی تو ہم سب پاکستانی اکٹھے ہیں. اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ جو کشمیری نوجوان ہیں انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور وہ 1 اگست سے ایک فریڈم چین شروع کر رہے ہیں. اور یہ جو فریڈم چین ہے یہ مقبوضہ جموں کشمیر میں اور آزاد کشمیر میں 1 اگست سے ہر روز صبح 9:30 بجے سے 10 بجے تک ہر سڑک پر یہ فریڈم چین بنائی جائے گی. اور اس کے انہوں نے کچھ SOPs بھی بنائے ہیں، لیکن یہ ایک فیصلہ جو ہے یہ مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں نے کیا ہے کہ 1 اگست سے فریڈم چین بنائی جائے گی ہر روز صبح 9:30 بجے سے 10 بجے تک. اور اس طرح کے بہت سے جو اقدامات ہیں پاکستان میں بھی کیے جا سکتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اب بات کریں گے کہ یہ جو نیب لا میں ترمیم کا مسئلہ ہے تو اس پہ حکومت اور اپوزیشن میں کوئی معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. اس پہ جو فواد چودھری صاحب کا موقف ہے پہلے بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے، ان سے بھی پوچھتے ہیں وقفے کے بعد.